अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश भी होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है और उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्यारे खुदा को राज़ी करने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर खुदा राज़ी तो समझो ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, और अगर खुदा नाराज़ तो समझो कि आपने अपने लिए अपनी तबाही का सामान खुद पैदा कर लिया है। तो अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के अमाल करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश हो जाए, आपको नवाज़े, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और कोई मुश्किल, कोई गम किसी इंसान, किसी मोमिन, किसी मुस्लिम को ना दे, क्योंकि जो गम होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफ़ान लाते हैं, इंसान की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। अभी रेगुलर कोई ना कोई बुरा जो माशरे में कुछ ना कुछ हो रहा है, रेगुलर मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़बरें पहुंचती हैं जो कुछ अच्छी नहीं होती हैं, और दिन ब दिन इन ख़बरों में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। और मुझे दुख होता है कि हम लोग अपना चैनल बनाते हैं कि कोई अच्छी चीज़ शेयर करें, दुनिया के साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर की जाएं, कुछ मुफीद बातें हों, कुछ खुशी की बातें हों, लेकिन हर रोज़ एक अलमनाक, एक गमनाक खबर आती है जो पिछले अभी हम लोग गम से नहीं निकलते तो एक नया गम आ जाता है। भले ये दुनिया का गम है लेकिन वो हमारा भी गम है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है और सोशल मीडिया में उसके बारे में ख़बरें चलती हैं तो वो चीज़ हमें भी डराती है कि एक इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात हमसे भी दूर नहीं है। हमें बहुत बच के, ये दौर ऐसा है कि आपको बहुत बच के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने अमाल को इतना अच्छा रखें कि कोई बुरी चीज़ हमारे आगे ना आए, हमारे बच्चों के आगे ना आए। तो दुनिया इसी चीज़ का नाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर ये तो एक आम बात है, ये मैं किसी पे कोई तंज या टोंट नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी के बारे में कर रही हूँ। ये एक जस्ट बात शेयरिंग है मेरी, अच्छी बातों की शेयरिंग है। मीडिया देखने वाले समझदार लोग होते हैं, सब देख रहे होते हैं, हम भी अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे होते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी बात कहता है जो हमें पता तो होती है, लेकिन क्योंकि उस बात को दोबारा रिफ़्रेश नहीं हम लोग करते, तो वो हमारे माइंड में जब कोई अचानक से वही बात दोबारा करता है तो हम दोबारा से उस बात को सोचना शुरू कर देते हैं, उस अच्छी बात को जो हमें पता तो होती है, लेकिन हम आम ज़िंदगी में भूले रहते हैं अच्छी बातों को। खैर अभी पिम्स में होने वाला हालिया हादसा जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चों की पैदाइश पिम्स में हुई है। और आज भी मैं अपने बेटे से कह रही थी, जो भी 11-12 ईयर्स का है, ही इज़ 11-12 ईयर्स ओल्ड, तो मैं उसको यही बात कह रही थी कि उसको बल्कि मैं अपने पास बैठ के मैंने उसको हग किया, मैंने कहा शुक्र है आप बड़े हो गए हो। और पिम्स का वो वाक़या अगर होता तो मैं तो इतनी हिसाबी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उसको बर्दाश्त कर पाती, और कोई माँ भी हिसाबी तौर पे स्ट्रॉन्ग अपने बच्चे के मामले में नहीं होती है। पिम्स का जो हालिया वाक़या हुआ है उसमें यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं स्टाफ को, अमले को। अमला जो है वो अपनी सफाइयाँ दे रहा है और समझ नहीं आती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस के बाद जो है वो अमले की बात में भी सदाकत नज़र आती है, लेकिन जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप देखें कि जब आग लगती है तो इतना खौफ का आलम होता है, यानी कि सम टाइम मैंने भी आग को लगते देखा है, और यकीन जाने धुआं देख के बंदा भाग जाता है कि धुआं ही इस कदर ख़तरनाक तरीके से उबलता, उछलता और ऊपर जाता है कि आप करीब जाते हैं तो आपको हीट आती है, आपकी स्किन को फ़ील होता है कि आप जल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो नर्सरी है उस पे हमने जो, जैसा कि मैंने अपना जो एक मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रही, वैसे मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जो नर्सरी है उसके इंतज़ामात बहुत सख्त होते हैं। बाहर भी एक पहरेदार होता है जो आपको बग़ैर पूछ परेख के अंदर नहीं जाने देते, आपकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको अंदर जाने देते हैं। 2 साल पहले मेरी बहन के यहाँ बेटी हुई थी तो मैं भी पिम्स में गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जबकि मैं अटेंडेंट थी अपनी बहन के साथ। तो जब मैं अंदर जाने की ट्राई की, नहीं जाने दे रहे, बहुत ज़्यादा उनको अपना मैंने जॉब कार्ड दिखाया, थोड़ा सा उनको कहा कि मुझे अंदर जाना है, बहुत यानी कि उनके साथ बहस व मुबासे के बाद मुझे अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ। और जब मैं अंदर गई हूँ तो सारा स्टाफ काफ़ी चौकस था, बहुत
چوکنے ہو کر وہ کام کر رہے تھے. ایون کہ جو روم تھا جس میں بچوں کو انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے اسے جو باہر ایک روم تھا اٹیچ تھا اس کے ساتھ, تو اس میں بھی اسٹاف جو تھا وہ کافی مستعد بیٹھا ہوا تھا, کافی چست بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بھی ویریفائی کیے بغیر آپ کو اندر نہیں جانے دیتے. یعنی کہ ان کی اگر دیکھا جائے تو ان کی حفاظتی جو میئرمنٹس ہیں وہ تو مجھے اتنی کہیں سے ویک نہیں نظر آئیں. لیکن اس واقعے کے بارے میں کچھ جو میرے ذرائع تھے ان سے میں نے جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس ٹائم چھٹی کا ٹائم ہو رہا تھا. پہلا جو مارننگ شفٹ ہے وہ ختم ہو رہی تھی اور جو دن کی ڈے شفٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی, یعنی کہ نائٹ شفٹ ختم ہو رہی تھی اور مارننگ سٹارٹ ہو رہی تھی. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب مارننگ شفٹ نائٹ شفٹ ختم ہوتی ہے تو وہ لوگ جانے سے ایک گھنٹہ پہلے بہت چوکنے ہو کر ہر چیز کا یعنی کہ وہ اندراج کر کے اور اپنی نائٹ شفٹ کو اچھے سے کلوز کر کے پھر نکلتے ہیں. تو وہ جو تھا نائٹ شفٹ کے ختم ہونے کا ٹائم تھا اور صبح والی جو مارننگ شفٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے کا ٹائم تھا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اور ان لوگوں کی نوٹس میں نہ ہو, کیونکہ میرا تو جب بھی چکر لگا ہے میں نے بہت زیادہ ان کو جو کرنا دیکھا ہے, بہت زیادہ مستعد دیکھا ہے پیمز کے اسٹاف کو. ان کے اندر کچھ برائیاں ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ بدتمیزیاں بہت کرتے ہیں, آنے والوں کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال نہیں کرتے. بیڈ چیزیں پیمز میں بہت زیادہ ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے, کہ یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک عام ہاؤس جاب ڈاکٹر بھی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے ملک کی شہزادی سمجھ رہی ہوگی کہ جی میری پیمز میں ہاؤس جاب ہو رہی ہے تو میں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوگوں کی بےعزتیاں کر لوں. یعنی کہ اسٹاف کے بارے میں مشہور ہے کہ پیمز کا اسٹاف جو ہے وہ بدتمیز ہے, جبکہ اگر آپ اس کی بنسبت دوسرے گورنمنٹ سیٹ اپ کا اسی یعنی فیڈرل کا جو دوسرا ہاسپٹل ہے وفاق کا وہ پولی کلینک ہے, اگر آپ پولی کلینک جائیں تو بنسبت پیمز کے پولی کلینک کا اسٹاف بہت برا نہیں ہے, اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور رسپیکٹ سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اتنا یعنی کہ برا اسٹاف پولی کلینک کا نہیں ہے. اگر دونوں کو کمپیریزن کیا جائے تو بنسبت پیمز کے پولی کلینک کا اسٹاف بہت اچھا ہے. اور علاج جو ہے, علاج کو دیکھا جائے تو پولی کلینک کا علاج بہت اچھا ہے. پیمز میں جو ہے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جاب ایسے کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ بدتمیز پیشنٹ کے ساتھ ان کا رویہ بہت ناروا ہوتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا ان کا رویہ. یعنی کہ ہم نے تو آبزرو بھی کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو کہتے بھی سنا ہے کہ اتنا ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا. ایون کہ ان کی ڈاکٹرز تو یہاں اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے ملک کی ملکہ سمجھ کے بیٹھی ہوتی ہیں, جبکہ ایک ڈاکٹر کو بہت زیادہ آنیسٹ ہونا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ, بہت زیادہ ایماندار ہونا چاہیے. میں پیمز میں ایک دفعہ گائنی کے ہی وارڈ میں, کیونکہ میں اس ٹائم پریگننٹ تھی اور فرسٹ بیبی تھا میرا, تو اس ٹائم میں ایڈمٹ تھی وہاں پہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک لیڈی ہیں ان کا آپریٹ ہوا تھا, تو وہ جو ہے رات میں ان کو کوئی پینز وغیرہ ہوئے تو ان کی اٹینڈنٹ جو ہیں وہ نرسز کی طرف گئی کہ جی ہمیں میری وہ لڑکی گئی کہ میری مدر کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو آئیں. تو نرسز جو ہوتی ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ ایک کمرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ اس میں جا کے دروازے لاک کر کے سو جاتی ہیں, اور اگر کوئی ان کو ایمرجنسی کی صورت میں بلانے جائے تو بہت زیادہ واویلا کرتی ہیں کہ آپ نے ہماری نیند خراب کر دی, کیا ہے بی بی ابھی تو آپ کو انجیکشن دیا تھا, ابھی تو آپ کو پین کلرز دیے تھے. یعنی کہ اگر آپ کی نائٹ شفٹ ہے تو سونا آپ کا حق نہیں بنتا, بھلے آپ کو نیند کیوں نہ آ رہی ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, کیونکہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے نا, ڈیوٹی از ڈیوٹی. اور یہ ایک بہت میں کہتی ہوں کہ ایک ٹیچر کی ڈیوٹی اور ایک جو ہے ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ پہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے صحت کے محکمے میں, اس میں آپ کو ریلیکس بالکل نہیں بنتا. بھلے یہ جاب میں مانتی ہوں. اور تیسری ڈیوٹی آرمی کی بھی ہے. ڈیوٹیز تو جہاں بھی جس بھی پروفیشن میں جاؤ آپ کو ڈٹ کے کرنی چاہیے, کیونکہ آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ایک اچھی اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں منتھلی, جو آپ کی سیلری ہوتی ہے. تو آپ کا جو آنیسٹ پن ہوتا ہے, جو آپ کی آنیسٹی ہوتی ہے, وہ آپ کی جاب کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کو بہت سنسیئر ہو کے اپنی جاب کرنی چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ پیمز میں یہ چیز ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس چیز کو
اس چیز کو ہائی اتھارٹیز تھوڑا سا اس چیز کو سنیں اور اس چیز کو ٹھیک کریں. وہاں کی جو سلوک ہے لوگوں کا، وہاں کا جو سٹاف ہے انتہائی بدتمیز ہے، بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. کوئی پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا محکوم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی رعایا نہیں ہے آپ کی، کیونکہ ایک یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے پیشنٹ کو وہاں آنا. علاج معالجے کی سہولت ان کا رائٹ ہوتی ہے اور وہ اپنا یہ بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اور آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھے سے تعاون کریں. خیر، بچوں کی بات ہو رہی تھی نرسری کی، تو بہت سے بچے جھلس گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ایک جو ہے خاتون، ان کے یہاں 8 سال کے بعد جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کے جو جڑواں بچے تھے، بیٹے تھے دونوں، ان دونوں کی ڈیتھ ہوگی. وہ بھی اس نرسری میں چل کے شہید ہو گئے وہ بچے. شہادت کا کیا میں لفظ یوز کروں، وہ بچے تو ویسے ہی شہید ہیں، کیونکہ وہ ننھے پھول تھے، کوئی گناہ تو ان کے زمرے میں تھا نہیں. لیکن ماں کی چیخیں سن کے دل لرز رہا تھا، اور بہت افسوس ہوا کہ ننھی جانیں جو کہ جن کے لیے درد ایک بہت بڑی اذیت ہے، اتنا شدید درد انہوں نے لیا ہوگا، جلنے کا درد ایک بڑا انسان نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ تو بھی ننھے پھول تھے جو بھی کھلے بھی نہیں تھے اچھے سے. اور دوسری بات یہ کہ سننے میں یہی آ رہا ہے، اور جو CCTV فوٹیجز ملی ہیں ان کے اکارڈنگ آکسیجن کا جو یونٹ تھا اس کے اندر سے یعنی کہ ایک چنگاری بھڑکی، اور وہ چنگاری جو ہے، کیونکہ آکسیجن کے وہاں پہ یونٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کی آکسیجن کو بھی قائم رکھا جاتا ہے. انکوبیٹر جو ہے اس کا درجہ حرارت، کیونکہ بچے کو ماں کے پیٹ کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ مشینوں کو سیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ 47 تک بھی اکثر سیٹ ہوتی ہیں، یعنی اچھا خاصا درجہ حرارت ہوتا ہے بچوں کی مشینوں کے اندر. کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور اس کو سردی لگتی ہے گرمی کے موسم میں بھی، تو اس لیے ان کے وہ تو زیادہ ویک ہوتے ہیں جو بچے تھوڑے سے نرسری یا انتہائی نگہداشت میں رکھے جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے جن مشینوں میں رکھا جاتا ہے ان کے اندر ہیٹ ہوتی ہے. اچھا، جب یہ آگ لگنے کا سین سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے، سائنس آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ آکسیجن جو ہوتی ہے وہ ایک اچھا موصل ہوتی ہے آگ کا، کہ اگر آگ کہیں لگتی ہے اور وہاں اچھی آکسیجن ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آگ جو ہے وہ جلدی بھڑکے گی اور بہت تیزی سے پھیلے گی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ اب ہمارا گھر ہے نا، تو ہم گھر میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. جیسے میں کچن سے جب آتی ہوں ڈائننگ میں یا کھانا رکھنے کے لیے آتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت ٹائم ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ ٹرے میں اکٹھا کھانا رکھ کے تو وہ کھانے والی جگہ پہ اپنے ڈائننگ ایریا میں ہم پہنچا دیں. تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور آپ سوچیں جہاں پہ اتنے تالے لگے ہوئے ہوں گے، جس نرسری کو اتنا زیادہ بند کیا گیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈیوٹی کی شفٹ ختم ہو رہی تھی اور دوسری سٹارٹ ہو رہی تھی. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ایک ڈیوٹی کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو ان کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. ڈیوٹیز کا جو سٹاف ہوتا ہے کہ بس ہم جلدی سے نکل جائیں، اور اگر کوئی حادثہ ہو تو مرنے پہ کس کا دل چاہتا ہے، لوگ ویسے ہی دہل جاتے ہیں. اتنے پاکستانی تو ہم آنیسٹ ہیں نہیں ہیں کہ ہم کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے. روڈز پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ان کو پانی پلانا تو دور، لوگ دور کھڑے ہو کر تماشا اس کے تڑپنے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں لوگ ایک اپنے جیسے انسان گوشت پوش کو مرتا ہوا کیسے دیکھ لیتے ہیں. ان کے بچاؤ کے لیے یہ کوشش تو کی جا سکتی ہے، بھلے انہوں نے بچنا ہے نہیں بچنا، لیکن جو مرنے والا ہے اس کو بھی تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سہارا دے رہا ہے، بھلے اس نے نہ بھی بچنا ہو. لیکن ہم ایفرٹ نہیں کرتے، ہم اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو آرام آرام سے جان جیسے نکل رہی ہے نکلتے ہوئے مرنے دیں. وہی بندہ اگر اپنے گھر میں ہوگا تو کیا اس کے گھر والے اس کو مرتے ہوئے سپورٹ نہیں کریں گے؟ وہ اس کے پیر ملیں گے، اس کے ہاتھ ملیں گے، اس کو ایک مورل سپورٹ تو دیں گے نا. لیکن ہم پاکستانی بہت بے حس ہو چکے ہیں، مورل سپورٹ دینے والوں میں سے نہیں. اور میں حیران ہوں، اور یہ اسٹاف پہ بھی ایک سوال اٹھتا ضرور ہے. بھلے آپ اس کو میں اس پروفیشن کے لوگوں کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ واقعی تھوڑی بہت تو غفلت ہوئی ہے. جاپان کے ایک ہاسپٹل میں آپ دیکھیں شدید 7 کے قریب کا زلزلہ تھا، شاید 7 سے بھی ابو ہو، کیونکہ زلزلے کا میگنیٹیوڈ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن دکھنے میں پتہ چل رہا تھا کہ اچھا خاصا زوردار جھٹکا ہے. اور وہ جھٹکا جب لگ رہا تھا تو وہاں کی نرسز جو ہیں، جو اس ٹائم انتہائی نگہداشت یونٹ میں انکوبیٹرز مشینوں کے پاس کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے بچوں کی جو کارڈس تھیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ بچے گر نہ جائیں،
اور بچوں کو انہوں نے دیکھا کہ اگر زیادہ سیریس ہوتا ہے زلزلہ تو انہوں نے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا کاٹ میں سے کہ ان کی جانیں بچا لی جائیں، لیکن انہوں نے بھاگنا یا اپنی جان بچانے کو امپورٹنس نہیں دی، حالانکہ جان تو ان کی بھی انسان تھی نا، ان کی بھی جان امپورٹنٹ تھی۔ تو اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ بھی اگر تھوڑی سی ایفرٹ کی جاتی، اگر تو سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز آن تھے، اور اس کمرے کے ایگزیکٹ باہر جو ایک چھوٹا سا روم ہے جس میں ایوری ٹائم 3 سے 4 لوگ تو موجود ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں، تو کیا وہ اس آگ میں کسی ایک آدھے بچے کو نہیں بچا سکتی تھی؟ چلیں اگر آگ، میں کہتی ہوں کہ اگر دیکھیں آگ بھڑکی بھی تھی، اس دوران بھی بھاگ کے اگر آپ اس روم میں جاتے تو ایک دو بچوں کو کتنے ایک بچے ہوتے ہیں، اتنا سا بچہ ہوتا ہے ٹوٹل، اور اس کو اگر بھلے وہ مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مقام، ایک جہاد آپ اپنے نام لکھوا لیتے کہ اگر اس جگہ پہ وہاں پہ بھاگنے والے میرے خیال میں بھاگ چکے تھے۔ اور ہاسپٹل کی ایک چیز اور حکام اعلیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں کہ 2 بجے ایوننگ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں پولی کلینک کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہاں کا سٹاف جو ہے وہ آپس میں گلے ملتے رہتے ہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں، وہ لوگ کبھی 2 بجے اپنی ڈیوٹی پہ حاضر نہیں دکھائی دیتے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی جو رپورٹس لینے کھڑے ہوتے ہیں، بلڈ رپورٹس یا ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جی آنے میں آدھا گھنٹہ وہ لگاتے ہیں اپنے ٹھیک ہونے میں، سانس لینے میں، پانی پینے میں۔ ہونا یہ چاہیے کہ 2 بجے اگر ایک شفٹ جا رہی ہے تو 2 بجے جن کا سٹارٹ ہونا ہے کام، وہ اس سے پہلے موجود ہوں وہاں پہ، 20 منٹ پہلے وہ لوگ آنے چاہیے، اور 2 بجے انہیں چاہیے وہ اپنی سیٹیں سنبھال لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات کیونکہ ان ہاسپٹلز میں جانے والے لوگ اتنے پروٹوکول والے نہیں ہوتے، تو وہ یہ بات کبھی نہیں بتائیں گے، نہ وہ یہ بات کریں گے۔ لیکن آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ خدارہ ٹیچرز پہ اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ اتنی سختیاں ہیں، صحت کے معاملات میں اتنی زیادہ لاپرواہی کیوں ہے؟ کبھی کبھی وزٹ ہوتے ہیں، جس دن وزٹ ہوتا ہے صفائیاں ہو رہی ہیں ان ہاسپٹلز کی، سب لوگ ٹائملی سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹینشن جیسے کہ سارا ٹائم یہ لوگ یوں ہی رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ان کی سرپرائز وزٹ کرنے چاہیے ہاسپٹل سے، آپ سرپرائز وزٹ کیوں نہیں کرتے حکام اعلیٰ؟ پلیز آپ ان کو بتا کے مت آیا کریں، سرپرائز وزٹ کریں اور سول کپڑوں میں جائیں۔ اگر آپ لوگ سوٹڈ بوٹڈ گاڑیوں میں، اعلیٰ گاڑیوں میں جاتے ہیں تو ایک جگہ سے فون کھڑکتا ہے، جی چیکنگ والے آ گئے، اور وہ فون ایک دوسرے کو کھڑکتا چلا جاتا ہے، اور سب جو ہیں وہ اٹینشن ہو جاتے ہیں، سارے جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ پلیز ان کو الرٹ مت ہونے دیا کریں، آپ ان کو سول کپڑوں میں چیک کریں، یہ لوگ کیا حال کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ۔ اور جو وہاں پہ بول نہیں سکتا، جو بیچارے بالکل غریب لوگ وہاں آتے ہیں، وہ لوگ تو کیا بولیں گے، وہ لوگ تو دب جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ فرعون بن کے وہاں لوگوں کو دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، وہاں لوگ دبنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور مجھے جہاں تک پتہ چل رہا ہے وہاں پہ دیکھیں، اگر ایک خالہ اپنے بھانجے کو بچانے کے لیے اس وارڈ میں جا سکتی ہے، بھلے وہ جھلس گئی یا جو بھی ہو گیا، تو کیا ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ اپنے اوپر کوئی کمبل، کوئی چادر ہی اوڑھ کے تو جا کے کوئی بچہ بچا کے لے آتے؟ مانا کہ ان میں کئی بچے جو ہیں وہ پری میچور تھے، ان کے جو پھیپھڑے تھے یا لنگس تھے جو ڈیولپ نہیں تھے اچھے سے، اگر انہوں نے مرنا تھا وہ ویسے ہی مر جاتے، کم از کم گوشت کا بچہ ایک پیدا ہوگا، جلتا تو نہیں۔ اس کی ماں نے اس کو کیسے دیکھا ہوگا، اس کی جلی ہوئی شکل کو، جس کو اس نے اتنا پیارا، اتنے پیارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اتنی پیاری ان کی شکلیں ہوتی ہیں، تو کوئی ماں نہیں برداشت کرتی اپنا جلا ہوا بچہ۔ تو یہ غلط ہو گیا۔ اس میں شاید کچھ قدرت کی بھی کھیل ہوتے ہیں کہ قدرت کا بھی اس میں عمل دخل تھا کہ ان بچوں کی قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن ان بچوں کی اگر قسمت میں ایسے لکھا تھا تو آنے والے وقت میں ہم نے اور بچوں کی قسمتیں ایسے نہیں لکھنی۔ یہ تو ایک اتنا سینسیٹیو شعبہ ہے، اور کہ اس میں دیکھیں جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں تھی اور اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو نوازا، ان کا کیا، انہوں نے ایک پین، ایک درد برداشت کیا، اس کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کرے گا، اور نہ کوئی بات ہوتی ہے اور نہ کبھی ہونی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام کیس نہیں تھا۔ ایک ہم کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فوت ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں کوئی مسئلہ نہیں؟ ان بچوں نے ہی تو ایک دن بڑے ہونا تھا، جوان ہونا تھا۔ جو جوان ہی نہ ہو پائے تو پھر ان کی کیا ڈیتھ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بہت معنی رکھتی ہے ان کی ڈیتھ۔ تو پلیز ان معاملات سے بچنے کے لیے حکومت کو بہت سخت اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ کسی بھی انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اور ان والدین کے لیے جن کا فرسٹ بیبی تھا یا جن کی اولاد بہت
دیر سے پیدا ہوئی تھی۔ ابھی حکومت نے اسٹیپ لیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، وفاقی سیکٹری جو صحت اسلم غوری صاحب تھے ان کو معطل کیا گیا ہے، اور سیکٹری ہاؤسنگ جو محمد محمود تھے ان کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ وہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہیں، سیکٹری ہیں ہاؤسنگ کے، لیکن ان کو یہ ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے، ایکسٹرا چارج دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی جو وزیر صحت ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کر دیا ہے۔ اور اس میں جو ہے اب 50 بیڈ تھے یہاں پہ پیمز میں نرسری میں، تو اب جو ہے اس میں سے 15 بیڈ تو جل چکے ہیں، 35 رہ گئے ہیں۔ ابھی نیو کیسز بھی لینے چھوڑ دیے ہیں، نئے گائنی کیسز نہیں لے رہا پیمز، بلکہ ان کو ریفر کیا جا رہا ہے، پیمز والوں نے پولی کلینک ریفر کر دیا ہے نئے گائنی کیسز کو بھی، اور جو پرانے بھی آ رہے تھے۔ اسپیس کم ہو گئی ہے اس حادثے کے بعد، اور کچھ کو پنڈی والی سائڈ پہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حادثہ جو تھا یہ بہت سے سوال بھی چھوڑ کے گیا ہے، اور میں اس لیے بہت سے چیزیں میں نے بات کی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اور بھی میں باتیں اس حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن ویڈیو پہلے ہی آلریڈی لمبی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز حکام والا سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے ایز اے شہری میری، کہ پلیز صحت کے شعبے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کی بدتمیزیوں، ان کی ہٹ دھرمیوں کو ختم کیا جائے، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ڈیوٹی ایک ہی ختم ہو رہی تھی، دوسری، یہ بہت سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے دوسری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو دوسروں کو پہلے سے ہی، جب پرانے ابھی ہوں تو دوسروں کو پہلے ہی چارج سنبھال لینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ کہ یہی غفلت تھی کہ جو نئے آتے ہیں وہ بھی تھوڑا سستا رہے ہوتے ہیں، جانے والے پہلے ہی سستا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران یہ کوئی غفلت ہوئی ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ بھلے CCTV فوٹیجز آپ پیش کریں، بھلے آپ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں، لیکن یہ حادثہ آپ کی غفلت اس میں ضرور شامل تھی۔ ٹھیک ہے آگ لگی، لیکن فوراً تو آگ پھیل نہیں گئی نا، چلیں پھیلتے پھیلتے بھی آپ 1-2 بچے اٹھا سکتے تھے، آپ کا ایک اچھی لسٹ میں، ایک گڈ بک میں نام ضرور شامل ہو جاتا، سنہری حروف میں لکھا جاتا کہ آپ نے اس حادثے میں آپ وہاں کے ہیرو بنے۔ بھلے آپ کی زندگی میں کچھ آپ کے چہرے پہ داغ پڑ جاتے، آپ جل جاتے، مانا وہاں لیڈیز ہوتی ہیں اور لیڈیز کے لیے ان کا حسن، ان کا چہرہ بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن کسی کی جان بچانا پوری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ تھا آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ یہ ہمت اپنے اندر رکھتے تو۔ اور میری حکام اعلیٰ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بہت بہادر لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے، صرف تعلیمی کارکردگی نہ دیکھی جائے کہ جن کے اتنے گیدڑ جیسے دل ہوتے ہیں، آپ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ آئندہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کے، اس میں شیر دل ڈاکٹروں کو بھی بھرتی کرنا چاہیے، جو کہ بہادر ہوتے ہیں، جو ایسے حادثات کے موقع پہ نوع انسانی کی خدمت کر سکیں، ان کو بچا سکیں۔ اتنی سائز کی وہاں پہ سسٹرز بیٹھی ہوتی ہیں جن میں خود جان نہیں ہوتی ہے، انہوں نے بچوں کو کیا بچانا ہے، وہ تو اپنی جانیں بچانے میں لگی ہوئی ہوں گی کہ جی آگ پھیل رہی ہے۔ آگ اتنی جلدی تو نہیں پھیلی ہوگی نا، تھوڑا سا تو ٹائم آگ نے لیا ہوگا، میں مانتی ہوں آگ اچانک پھیل جاتی ہے، لیکن اتنا ٹائم تو دیا ہوگا کہ ایک دروازے کا گیپ ہوتا ہے اس سٹاف اور اس نرسری کے بیچ میں، اور اس دروازے کے باہر یہ لوگ چپک کے بیٹھی ہوتی ہیں، کیا ان کے سامنے کوئی ریکارڈنگ نہیں چل رہی ہوتی؟ میرے خیال میں CCTV فوٹیج ایوری ٹائم ان کے سامنے کیمرے کا وہ چلتا رہنا چاہیے، اگر نرسری میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ان کو نظر آنا چاہیے۔ اب وہ بچے ہیں، چل پھر تو سکتے نہیں ہیں کہ ان کی جاسوسی ہو، لیکن اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، مشینری میں ہو سکتی ہے، کسی بچے کا سانس اکھڑ سکتا ہے، وہ دیکھا جا سکے CCTV فوٹیجز میں۔ تو میرے پاس کہنے کے لیے بھی، بولنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، میری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، دل چاہ رہا ہے اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں، لیکن فی الحال میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ کرے کہ کوئی بری خبر نہ ہو میرے پاس کہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایسے حادثات دوبارہ خدا کبھی بھی نہ کرے، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے، اور یہ دنیا خوشی کا گہوارہ بن جائے، اور سب لوگ جو ہیں وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو یہ واقعات میرے خیال میں سنبھل سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف ہمارا رول ہے، صرف ہمارا رول ہے، ہمارا رول جو ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بہت شکریہ، اور میرے نیو سبسکرائبر جو بھی ایڈ ہوئے ہیں ان کا بہت تھینکس، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔